बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। इस्लामियात फर्स्ट ईयर की शुरू की हुई है और जो ऑलमोस्ट अब एट द एंड है। चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग पहुँच गए हैं, जिसका नाम है हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। इसके भी 3 लेसन हैं। खिलाफत राशिदा के बारे में, आइमा अहले बैत इत्तहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में, और औलियाए कराम के बारे में। तो इस वीडियो में 2 लेसन पढ़ेंगे और अगले में 1 लेसन पढ़ेंगे। तो चलते हैं किताब के अंदर। पहला जो हमारा लेसन है वो खिलाफत राशिदा के मुताल्लिक है। पहले इसके रूटीन के मुताबिक MCQs करते हैं, फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है कोई एक्स्ट्रा बनता है तो वो करते हैं। इस्लाम में खलीफा की सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वो अकामत दीन है। दीन का जो है वो इजरा है और दीन को कायम रखना है। जनाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करहाए नुमाया में से जो एक अहम कारनामा है वो है कि उन्होंने मुनकरीन ज़कात की सरकूबी की थी, बाकायदा जंग की थी। खुलफाए राशिदीन ने एहतसाब के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को पेश किया था। खुलफाए राशिदीन ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुसाफर खाने तामीर करवाए थे। बतौर खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के क्या मैनी है और इस्लाम में खलीफा की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? पेज नंबर 101। ये जी खिलाफत की लुग़वी मानी है जानशीनी, और खलीफा जानशीन या नायब को कहते हैं। इस्लाम में खलीफा की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो अकामत दीन है। अभी हम इसका MCQ कर चुके हैं। अकामत दीन का तस्वर तमाम दीनी और दुनियावी मकासद का अहाता करता है। इस तनाज़ुर में खलीफा की ज़िम्मेदारी अरकान इस्लाम का क़याम, जहाद, इंसाफ की फराहमी, तालीम व तरबियत और फलाई स्टेट का क़याम है। ये शानदार बात की गई है। शॉर्ट नंबर 2 है, खुलफाए राशिदीन की 2 नुमायां खसूसियात तहरीर करें। एक जनरल जो है ना वो बात पूछी जा रही है, पेज नंबर 103 पर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। तमाम खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हमेशा सादगी और रफ़ाए आमा को अपना शार बनाया। मतलब है रफ़ाए आमा का मतलब है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए। इनकी ज़िंदगियाँ तकल्फ़ात और दुनियावी नुमाइश और नमूदो नुमाइश से कोसों दूर थी। लिबास इंतहाई सादा होता था। इंतहाई सादगी के साथ बाज़ारों में गश्त करते थे। अमानतदारी और सरकारी वसाइल का ख्याल रखना भी खुलफाए राशिदीन का अहम वस्फ़ है। खुलफाए राशिदीन ने मामूली से मामूली ग़ज़ा और सादा से सादा चीज़ों पर कनात की, और उन्होंने बैतुल-माल से बेजा तसर्रुफ़ से एतराज़ किया। ये 2 बातें बता दी। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, असर हाज़र में खुलफाए राशिदीन के निज़ाम एहतसाब से कैसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं? ये कंसेप्चुअल सवाल है। इसका जवाब मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, इसका जवाब मैंने कल, इसका भी एक कंसेप्चुअल सवाल था और अगले से अगले लेसन का भी एक कंसेप्चुअल सवाल था, जो ख़ुद भी आप चैट GPT वगैरह, ग्रॉक है, उसके बाद डीप सीक है, वो यूज़ कर सकते हैं, गूगल जेमिनी है। ये जी खुलफाए राशिदीन का जो निज़ाम है, निज़ाम अदल है। ये मज़ीद इसको स्क्रीन को बढ़िए। खुलफाए राशिदीन का निज़ाम अदल शफाफियत और जवाबदेही पर मबनी था। आवाम को खुलेआम खलीफा से सवाल करने और एहतसाब करने का हक हासिल था। आज के दौर में इस निज़ाम को अपना कर करप्शन को ख़त्म और अदल को कायम किया जा सकता है। ये 3 लाइनें आपने बता देंगी। 2 हो गए जी, और ये 3 हो गया। उसके बाद जनाब वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। खुलफाए राशिदीन की रफ़ाई खिदमात तहरीर करें। पेज नंबर 102 एंड 103। पेज नंबर 102 है, ये यहाँ से शुरू करेंगे। खुलफाए राशिदीन ने रास्तों की तमीर की और बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात फरमाए। इस अहद में ज़राअत को तरक्की की गई, लोगों को पानी की फराहमी के लिए बहुत सी नहरें खोदी गई। एक बात, 2 बातें हो गई।
خلفائے راشدین نے اپنی عہد میں لنگر خانے تعمیر کروائے، مہمان خانے، سڑکیں، پل، مسافر خانے اور یتیم خانے تعمیر کروائے، غریب، مساکین اور مجبور لوگوں کے لیے وظائف بھی مقرر کیے گئے۔ یہاں تک جواب دینا آپ نے۔ تو دو لائنیں یہ 102 والی تھی اور اس کے بعد ڈیڑھ لائن 103 پیج والی تھی، یہ والی۔ آخری شارٹ کوسچن ہے، خلفائے راشدین اور نسبت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختصراً بیان کریں، پیج نمبر 104۔ یہ جی، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے زمانہ خلافت میں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت جناب نبی کریم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیم اور آپ کی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین کا یہ امتیازی وصف کہتے ہیں خوبی، کہ انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کو فراموش نہیں کیا۔ اب ہے لانگ کوسچن۔ لانگ کوسچن میں صرف جو ان کے امتیازی کارنامے ہیں ان پر مضامین بتانا ہے۔ 102 سے لے کر 104 تک ہے۔ 102 پیج، یہ 102 پیج ہے اور یہیں سے ان کی یہ، جہاں سے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے شارٹ کوسچن کیا تھا، یہیں سے لانگ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے مختلف ہیڈنگ بنے گے۔ پہلا ہیڈنگ بنے گا رفع عامہ، اس میں یہی موٹی موٹی باتیں بتا دیں جو میں نے انڈر لائن کی ہیں۔ پھر اس میں یہ اوپر جو میں نے شارٹ کوسچن نمبر 2 کرایا تھا وہ بھی انڈر لائن کا ہے، وہ بھی آپ بتا دیں۔ پھر امانت کا دوسرا ہیڈنگ دیں گے اور امانت کے اندر جو میں نے انڈر لائن کرایا ہوا ہے پہلے شارٹ کوسچن میں وہ بتا دیں۔ پھر عدل و انصاف کا ہیڈنگ دے کر 2-3 لائنیں یہاں پر بتا دیں کہ سارے قانون کی نظر میں سارے برابر تھے، یہ بتا دیں یہ بات۔ اس کے بعد جہاد اور قیام امن میں ہیں ہی ٹوٹل 2-2.5 لائنیں، وہ ساری بات یہاں تک بتا دیں، سر انجام دیا تک یہ۔ اس کے بعد اگلا ہیڈنگ آئے گا اقلیتوں سے حسن سلوک، پہلی 2 لائنیں کر دیں اس کی بھی۔ اور آخری ہیڈنگ آئے گا احتساب، یہ یہاں سے جناب کر دیں سوال کر سکتا تھا تک کر دیں۔ تو یہ تو شاندار سوال بن گیا جی، بس یہاں تک یہ سوال اس کا ختم ہو رہا ہے، ہم بیکار ہیں۔ اور اس میں آخری ہیڈنگ یہ بنے گا نسبت کا خیال، یہ بھی ہیڈنگ بنے گا آخری، اور یہیں پر آپ کا لانگ سوال ختم ہو جائے گا۔ تو 6-7-8 ہیڈنگ بن جائیں گی اور ہر ہیڈنگ میں 2-3 لائنیں لکھ دیں گی۔ اس کے بعد ہی اگلا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو پہلے ان کے اس میں جو ساری اہم ہستیاں اہم شخصیات ہیں، جناب حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ان کے دونوں عظیم صاحبزادگان جناب حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر آ کے ان کی جو اولاد ہیں سارے، وہ ان کا ذکر ہوگا سارا۔ تو پہلے ان کے MCQs کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبردار ہونے کی بڑی وجہ 2 مسلمان گروہ میں صلح تھی، اور یہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کر دی تھا کہ میرا ایک بیٹا جو یہ سردار ہے یہ، اور یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں میں صلح کی خاطر حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے حق سے جو ہے وہ کر دی تھی، خود اس سے دستبردار ہو گئے تھے۔ جناب حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں پر مشتمل کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل تھے جابر بن حیان، مشہور عالم جو سائنٹسٹ ہیں، کیمیا، علم کیمیا کے ماہر۔ حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اہم کارنامہ ہے وہ جو اس دور کے ملحدین تھے اور دہریے تھے جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے بڑے ہی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور ان کو رد کیا ہے ان کے اس دعووں کو۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے نمایاں کارنامے تحریر کریں، پیج نمبر 110 اینڈ 112۔ 2 جگہ پہ اس کا جواب ہوگا، پہلے 110 پیج ہے، یہ جی
ایک تو جب حجت حکم ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا آج میرے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح جو ہے لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آنا. تو ایک انہوں نے وہ ایک انتہائی بڑا کام کیا. دوسرا تمام غزوات میں نمایاں کارنامے سر انجام دی. خصوصاً غزوہ خیبر میں تو آپ کی بہادری بے مثال تھی. اس غزوے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے مشہور جنگجو مرہب کو قتل کر کے فتح کی بنیاد رکھی. اور مزید تھوڑا سا بتانا چاہیں تو پیج نمبر اچھا یہی تھا. ٹھیک ہو گیا. دو باتیں ہم نے بتا دی ہیں. 2 نمبر کا شارٹ آئے گا تو یہ کور کرو گے بات. اگلا جو شارٹ کوسچن ہے دوبارہ دیکھتے ہیں. 112 پیج پہ بھی کچھ باتیں لکھی تھیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس پچھلے سوال کے بھی میں بات کر رہا ہوں. یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ علم و فضل کی حامل شخصیت ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر علی میرے مشیروں میں نہ ہوتے تو عمر کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا اور آپ تمام خلفائے راشدین کے مجلس شورا کے مستقل رکن رہے ہیں. یہ بھی آپ بتا دیں تو بہتر ہے. تو اوپر والا بھی جو 2 باتیں تھیں پیج نمبر 110 والی اگر یہ بھی بتا دیں تو پھر 2 نمبر یہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اور زیادہ اور بہتر یہ ہے کہ یہ والا ایک بات بتا دیں اور یہ والی بتا دیں تب بھی ٹھیک. بارہ جیسے آپ کی مرضی ہے. آپ کو میں نے سارے آپشن بتا دی ہیں. اگلا شارٹ کوسچن ہے عصر حاضر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفاہمتی کردار سے کیسے رہنمائی لی جا سکتی ہے. پیج نمبر 110. یہ ہے جی امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. چنانچہ آپ نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا اور خلافت سے الگ ہو گئے. اور خلافت جو ہے پھر وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس مکمل طور پر چلی گئی تھی. اگلا شارٹ کوسچن یہ کنسپچول ہے. جو عظیم ترین قربانی دی ہے اور جو عظیم زندگی گزاری ہے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. یہ بھی کنسپچول اور یہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے. یہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں حق اور سچ پر ڈٹے رہنے, ظلم کے آگے سر نہ جھکانے, دین کی سر بلندی کے لیے قربانی دینے اور صبر اور استقامت اختیار کرنے کا درس دیتی ہے. کیا شاندار جواب ہے. اور یہ بھی میں نے چیٹ جی پی ٹی سے لی ہے. میں نے بتایا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, فیوچر سارا اب یہ ہے. تو ان ٹولز کو آپ استعمال کریں اور سمجھیں کہ اس سے کیسے کام لینا ہے. پازیٹیو جو ہے نا وہ ان چیزوں سے آپ کام لے سکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کتنا خلاصہ کر کے اس نے یہ بات بتا دی ہے. مکمل اس نے جواب جو ہے نا صحیح دیا ہے کہ حق و سچ پر ڈٹے رہنے کا بھی ہمیں سبق ملتا ہے, ظلم کے آگے یزیدیت کے آگے سر نہ جھکانے کا بھی ہمیں جو ہے ان سے سبق ملتا ہے, دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینا بھی, اور کتنی بڑی قربانی ہے یہ, ایکسٹریم قربانیاں ہیں, اور صبر استقامت کا بھی ہمیں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کی زندگی سے. واپس آتے ہیں جی اپنے جو بقایا سوال 2 رہ گئے ہمارے. ایک ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں. پیج نمبر 111 نیلسن. یہ جی جناب حضرت امام زین العابدین جن کا لقب اس لیے پڑا کہ وہ عبادت گاہ کی وجہ سے مشہور ہوئے, اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے مشہور ہوئے, اور ان کا جو نوافل کی کثرت کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت.
رات کے اندھیرے میں غریبوں کی مدد کے لیے بھی صدقات خیرات کیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر خاندان قریش میں کوئی شخص سخی نہیں دیکھا، اور اس کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں مدینہ منورہ کا عظیم فقیہ قرار دیا ہے۔ آخری سوال ہے، حضرت امام جعفر صادق کی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات تحریر کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ آپ سے ہزاروں لوگوں نے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اب ان علوم کو پوری اسلامی ریاست تک پھیلایا۔ مشہور فقیہ امام ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں، اور مشہور مسلمان سائنسدان جابر بن حیان بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل۔ یہاں تک بتا۔ اس کے بعد ہے جی لانگ کوسچن۔ لانگ کوسچن میں آپ نے ان کی صفات بتانی ہے، اخلاق بتانے اور علمی خدمات بتانی ہے۔ پیج نمبر 109 سے لے کر 109 پہ جو ہے پہلے تو ان کی یہ صفات اخلاق ہیں، اور یعنی یہ 4-5 صفحے بن جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اب شارٹ خود آپ کریں کہ یعنی پڑھیں گے سارا، پھر موٹی موٹی باتیں آپ ساری بتاتے جائیں۔ بنیادی اس کے 2 ہیڈنگ بنیں گے، پہلے ہیڈنگ بنے گا صفات اخلاق، اور اس کے بعد ہیڈنگ بنے گا 112 پیج پہ علمی خدمات۔ تو یہ 2 ہیڈنگ کے اندر پھر ان کی 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں سب کو بتاتے جانا ہے، لمبا سوال بن جائے گا۔ یعنی سمجھے یہ پورے آپ نے اس کا خلاصہ بتانا ہے۔ اب اس کا ممکن ہی کہ میں نشان لگوا دوں، یہاں سے شروع کریں گے پیج 109 سے صفات اخلاق، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شروع کریں گے، اور جو یہ ٹاپک یہاں پر ختم کر دیں۔ اس کے بعد پھر اگلا ہیڈنگ جو ہے وہ علمی صفات کا دے دیں، ایسے کر دیں۔ اب علمی خدمات بتا دیں یہاں سے، یعنی پیج نمبر 1 چلیں 109 سے شروع کریں۔ یہ تقریباً 1 پیج یہ پورا بتا دیں، دستبرداری کا اعلان کیے تک کر دیں، یہاں تک کر دیں، خلافت سے الگ ہو گئے، اور اس کے بعد یہاں سے پھر جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ سب کی بتا دیں، وہ آپ کے یہ یہاں پر آ کے ختم ہو جائے گا۔ تو چلے اب کچھ بہتر ہو گیا کام۔ آخری جو ہمارا لیسن رہ گیا اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بنے گی، اور وہ ہے صوفیاء کرام کے بارے میں۔ اور تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پاکستان زندہ باد۔